learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 71। वहसीबू, और उन्होंने समझा, अल्लाह तकूना फितनतुन, के कोई फितना नहीं होगा। फितना के असल मानी आजमाइश के हैं, मतलब ये कि हम अल्लाह ताला के बेटे और चहीते हैं, इसलिए हम पर दुनिया में किसी किस्म की आजमाइश या दुश्मन का कोई गलबा, किसी किस्म की कोई बला नाजिल नहीं होगी। बनी इसराइल ये गुमान करते थे कि उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर कोई अजाब नहीं आएगा, ना उन्हें कोई सजा दी जाएगी, यानी उन्हें उनके गुनाहों की वजह से किसी किस्म की तकलीफ़ों और सख्तियों में मुब्तला नहीं किया जाएगा। इस तरह वो अपने बातिल पर कायम रहेंगे। मगर उन पर बलाएं नाजिल हुई, जैसा कि पहली मरतबा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो हक से बहरे और अंधे हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर बाबुल के काफिर और जालिम बादशाह बख्त नसर को मुसल्लत कर दिया, जिसने उनकी मस्जिद अक्सा को जला दिया और उनके माल लूटे और उनकी अक्सरियत को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। फ़अमू, तो वो अंधे हो गए, वसम्मू, और बहरे बन गए। यहूदियों ने ये गुमान किया था कि अगर उनके जुर्म पर अल्लाह ताला ने उन्हें फौरन नहीं पकड़ा तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज नहीं है, जबकि अल्लाह ताला उनकी सब हरकत देख रहे थे। यहूदी तौबा करने की बजाय अंधे हुए और बहरे बनकर सरकशी में आगे ही बढ़ते गए। वो हक से और अपने अहद से अंधे बने जो अल्लाह ताला ने उनसे अपनी इबादत में इखलास के बारे में लिया था। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हुआ। यहूदियों ने अल्लाह ताला की तरफ जब रजू किया तो अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को माफ़ किया और उनकी तौबा को भी कबूल किया। सुम्मा अमू व सम्मू कसीरुम मिनहुम, फिर उनमें से बहुत से अंधे हो गए और बहरे बन गए। दूसरी दफ़ा उनमें थोड़े से लोगों के सिवा सब लोग अंधे और बहरे हो गए, यानी उन्हीं जैसी औसाफ के साथ वो अंधे और गूंगे बन गए। उनमें से कम लोग अपनी तौबा और ईमान पर कायम रहे। वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला है, बिमा यअमलून, उसको जो वो अमल करते हैं, यानी वो हर एक के अमल से बाखबर है, हर एक को उसके अमल की जजा देगा। अच्छा अमल होगा तो अच्छी जजा, बुरा अमल होगा तो बुरी जजा। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, बिलाशुबा उन लोगों ने कुफर किया, क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियमा, जिन्होंने कहा कि यकीनन मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। अल्लाह ताला ने नसारा के कुफर के बारे में आगाह किया है, जिसकी बुनियाद ये थी कि उनकी माँ ने उनको बगैर बाप के जन्म दिया और वो आम तरीक़ाकार से हट कर पैदा हुए। अल्लाह ताला की शान इस शिर्क से पाक है। मसीह अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने गोद में जो बातें की उनसे भी यही साबित होता है। वक़ालल मसीहु, हालांकि मसीह ने कहा था, या बनी इसराइला, के ए बनी इसराइल, उबुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा भी। ये बात ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के दौर में इरशाद फरमाई थी और यही तब इरशाद फरमाएंगे जब दोबारा उनका नजूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम अकीदा तौहीद की तरफ बुलाने वाले थे और यही उनका मकसद था। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाही, और यकीनन जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, तो यकीनन उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से ये कहा था कि जो कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएगा, अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देगा और जहन्नम वाजिब कर देगा, क्योंकि उसने मखलूक को खालिक के बराबर ठहराया है। उसने अल्लाह ताला की खालिस इबादत को उससे फेर कर उसका रुख औरों की तरफ कर दिया, इसलिए ये ऐन अदल है कि उसकी सज़ा के तौर पर वो जहन्नम में रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो इसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह घड़ लिया। सूरह अन-निसा 48। वमा लिज़्ज़ालिमीना, और जालिमों के लिए नहीं है, मिन अंसार, कोई मददगार। जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा जो उन्हें अल्लाह ताला के गज़ब से, उसके अजाब से बचा लेगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो उस अजाब और मुसीबत को दूर कर सकेगा। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, बिलाशुबा यकीनन उन लोगों ने कुफर किया, क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासतिन, जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तीन में से तीसरा है। यहाँ नसारा के अकीदे को रद्द किया गया है
کہ اللہ تعالیٰ تین کے مجموعے میں سے ایک ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یا باپ، بیٹا اور ماں مل کر ایک معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر ٹھہرایا اور کہا کہ معبود تو صرف ایک ہی ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ اور نہیں کوئی الہ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد مگر ایک ہی الہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی معبود جو ہر صفت کمال رکھتا ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ کائنات کی تخلیق اور تدبیر میں منفرد ہے، مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اس کی طرف سے ہے، اس کے ساتھ غیر اللہ کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے جو یہ ظالم کہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے، اما یقولون جو وہ کہتے ہیں، لا یمسن البتہ ضرور پہنچے گا، الذین کفروا منہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں ضرور عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے، ویستغفرونہ اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم گناہ اور جھوٹ کے باوجود انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ کہ کیا آپ اپنی بات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹو گے جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا اقرار کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر کسی کو وقت ختم ہونے سے پہلے واپسی کا موقع دیا جاتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جو توبہ کرنے والوں کے گناہ بخش کر ان پر رحم فرماتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا زمین کے ذروں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی دعوت اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور ہے، مومنوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اپنے بندوں کے ساتھ فضل اور رحمت کا معاملہ ہے کہ اس گناہ عظیم کے باوجود انہیں توبہ اور استغفار کی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب بھی میری طرف جھک جاؤ، اب بھی سب معاف کر دوں گا اور اپنے دامن رحمت میں لے لوں گا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس لیے اسے رب اور الہ نہ بناؤ، بے شک وہ فضیلت والے رسول ہے۔ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ جو رسولوں کی جنس میں سے ہیں ان کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہے جو انہیں رب کے مقام پر فائز کر دے۔ قد خلت یقیناً گزر چکے من قبلہ الرسل اس سے قبل کئی رسول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جن کی بڑی فضیلت تھی۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ ان کی ماں یعنی مریم علیہ السلام، ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے جن کا انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھیں، ان کا بلند ترین مقام صدیقت ہے اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح سے عورتوں میں سے کوئی عورت نبی مابعوث نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت مردوں میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم ان کو وحی کرتے تھے۔ سورہ یوسف 109۔ جب عیسیٰ علیہ السلام انبیاء اور مرسلین کی جنس میں سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، تو نصارہ نے کس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان دونوں کو بھی رب کا درجہ دے دیا؟ کانا یا کلان الطعام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں محتاج تھے۔ اگر الہ ہوتے تو کسی چیز کے لیے محتاج نہ ہوتے اور کھانے پینے سے بے نیاز ہوتے۔ انظر آپ دیکھیں کیف نبین کس طرح ہم واضح کرتے ہیں لہم الآیاتی ان کے لیے آیات، یعنی اے ہمارے رسول دیکھو ہم کیسے کفر کو باطل قرار دینے کے لیے واضح دلائل دیتے ہیں۔ ثم انظر پھر آپ دیکھیں انا یؤفکون کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں ہم اپنی آیات کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جو سچائی کو واضح کرتی ہیں، اس کے باوجود وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی سادہ دلائل دیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کھاتے پیتے تھے اور یہ سب انسان ہونے کی دلیل ہے۔ کل آپ کہہ دو اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ما لا یملکو اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا، لکم تمہارے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ کسی نفع کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو کہ محتاج ہے، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ وہ تو اللہ ہے جس کے فیصلہ قدرت میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، یہ دونوں
نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اگر مخلوق کو کوئی قدرت حاصل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بت پرستی، انبیاء اور اولیاء پرستی اور دیگر قسم کی عبادت سے جو غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے اسے منع فرمایا ہے، کیونکہ کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ السمیع ہے، سب کی سننے والا، اگرچہ ان کی حاجات مختلف ہیں، اگرچہ ان میں زبانوں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے. وہ ظاہر و باطن، غیب اور حاضر، ماضی اور مستقبل کے تمام حالات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، اس لیے وہ اطاعت اور ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے. کل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلوف کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق کی، نا حق. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اہل کتاب میں سے ان غلوف کرنے والے عیسائیوں سے کہ وہ اپنے دین میں نا حق حد سے نہ بڑھیں. غلوف کے بارے میں ابن زید نے کہا کہ حق سے جدائی ہے، اور ان کے غلوف میں سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی بیوی اور بیٹے کا دعویٰ کیا. آپ عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہے. یہ آیت دلیل ہے کہ دین میں غلوف جائز نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ طہارت میں غلوف کرتے ہیں، بہت سے لوگ صالحین اور ان کی قبروں کے سلسلے میں غلوف کرتے ہیں اور بتوں کی طرح ان کی پرستش کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. صحیح بخاری 3445. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے. ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو جن کی گمراہی سامنے آ چکی ہے، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی یہود. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی خواہشات سے بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں. وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، یعنی اعتدال کے راستے سے دور ہو گئے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی داود و عیسیٰ ابن مریم، داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی، یعنی انہیں دھتکارا گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات میں لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انجیل میں ان پر لعنت کی گئی، اور داؤد علیہ السلام کے دور میں زبور میں ان پر لعنت کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن میں ان پر لعنت کی گئی. ابن ابی حاتم. جب داؤد علیہ السلام کی طرف سے لعنت کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کو بندر بنایا گیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کو سور بنایا گیا، اور جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان پر لعنت کی گئی جس نے انہیں ہر خیر اور رحمت سے دور کر دیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے. بنی اسرائیل پر اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے. یہ ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے وہ واجبات کو چھوڑ دیتے تھے اور حرام کاموں کو اختیار کرتے تھے، دین میں زیادتی کرتے تھے، غلو کرتے اور بدعات اختیار کرتے تھے، انبیاء اور صالحین کا قتل کرتے تھے. یہ لعنت ان کے کفر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بن گئی. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.